नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो माशरे पर गहरा असर रखते हैं, माशरे की खिदमत करते हैं और जिनमें समाजी जहदगार भी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि खिलाड़ी भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उलमा मशाइखीन को भी हम मदऊ करते हैं, इसलिए मदऊ करते हैं ताकि उनके जो तजुर्बात हैं, उनके जो मुशाहिदात हैं, वो आप तक पहुँचाएँ और आपको ये बताएँ कि ये शख्सियतें किस तरह खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल जहाँ तक खिदमत खल्क का सवाल है, ये सबसे बड़ी इबादत है और आपको ये भी बता दूं कि वो लोग खुश नसीब हैं जो खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। बहरहाल हमारे आज की जो मेहमान है वो खिलाड़ी नहीं है या सियासतदान नहीं है या कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन खिदमत खल्क में मसरूफ़ एक शख्सियत है। आपके बारे में ये बता दूँ कि ये इंडिया बैतुल माल ट्रस्ट गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद इकबाल अली। और लेकिन जहाँ तक मोहम्मद इकबाल अली साहब का सवाल है, ये जो तंजीमें चलाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे चलाते हैं, फलाही इदारे चलाते हैं, ये इनका अपनी कोई इनका किरदार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके जो वालिद मोहतरम है मरहूम मोहम्मद नासिर अली साबिक सेशन जज, उनका कारनामा है। उन्होंने जो पौधा लगाया था उस पौधे को उनके बच्चों ने एक तनावर दरख्त में तब्दील कर दिया है। तो बहरहाल हम खैर मकदम करते हैं जनाब मोहम्मद इकबाल अली साहब का। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। वालेकुम सलाम। जहाँ तक जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, तो अब हम सवाल करते हैं जनाब इकबाल अली साहब से कि क्या इक़दामात हैं जिसके नतीजे में आपको हमने मदऊ किया है। जी मैं तो आप जैसा बताया कि हमारे वालिद साहब मोहम्मद नासिर अली जो जज थे और वो ख़ुद भी यतीम थे, और उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों से पढ़ के जज की पोजीशन हासिल की। उसके बाद हम 8 बहनें और 4 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको तालीम दी है उन्होंने। और उसके बाद जो है रिटायरमेंट के बाद जो है वो रेलवे के जज बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एक यतीम खाना लड़कों का है, अंसार उस सफ़ा, उसके वो मोतमद रहे। बाद में वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो जो है एक लड़कियों का मदरसा यतीम खाना हमारे घर में हमारे अपने बच्चों को हटा के एक रूम में 5 लड़कियों से शुरू किए थे वो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 260 तक लड़कियां थे। कोविड के बाद अब तकरीबन 140 के करीब वहाँ पे लड़कियां पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कोई डॉक्टर्स भी बने हैं, नर्सेस बने हैं और आर्किटेक्ट भी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, और तकरीबन 130 के करीब हम शादियाँ की हैं वहाँ से ज़ोहरा के थ्रू। अच्छा। और बाद एक आपकी एक लेडी है जो हैदराबाद से आते हैं, कार में आते हैं, उनकी तरबियत का अंदाज़ा आप ऐसा करिए, वो आके आते हैं तो नीचे बैठ के बात करते हैं, कभी बराबर नहीं करते हैं, और एक अच्छे पोजीशन में गए। और बहुत सारे ऐसे लड़कियां भी हैं जो ज़कात देते हैं वापस, माशाल्लाह, बहुत अच्छे घरों में भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मसाकीन का सवाल है, यतीम और यसीर बच्चे और बच्चों का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शफ़क़त से पेश आने के लिए कहा है, उनका हक़ मारने वालों को सख्त वईदें सुनाई हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशरे में यतीम और यसीर बच्चों की क्या अहमियत होती है। अगर इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए तो अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग यतीम और यसीर बच्चों की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करता है। और हम दुआ करते हैं कि जनाब मोहम्मद नासिर अली जिन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह ताला उन्हें ये जो फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा यतीम खाना है बच्चों का, उसके लिए यानी उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी, तो आप ये बताइए कि जिस वक्त आपके वालिद साहब क़िबला ने जिस अंदाज़ में फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा यतीम खाना सिर्फ एक कमरे से शुरू किया था, और आज ये कहा जा रहा है कि 30 एकड़ अराज़ी ख़रीदी गई है उसी यतीम खाने के तहत, या फिर इंडिया बैतुल माल के तहत? नहीं, ज़ोहरा फ़ातिमा ज़ोहरा के तहत ही है वो। हम क्योंकि अब बढ़ते जा रहा, और हमारे एक विज़न है, मेरे बड़े भाई साहब जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनका एक विज़न है, तो वो बड़े पैमाने पे चाह रहे हैं कि वहाँ पे लड़के और लड़कियों का भी है नहीं, बड़े पैमाने पे वहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, विद वास्ट ग्राउंड सब रहेगा और टेक्निकल कॉलेजेस रहेंगे, वो मुख्तलिफ चीज़ें, ताकि एक ही कंपस में हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है पूरी तालीम वहाँ से हासिल करके बाहर निकले। तो उसके तहत वो काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि यतीम लड़कियों का सवाल है, तो क्या आप लोग उन्हें स्कूल में दाखिला करवाते हैं, कॉलेजेस में दाखिला दिलाते हैं, वो किस तरह का इंतज़ाम करते हैं? हाँ, नहीं, वो हम खुद है नहीं स्कूल वहाँ पे खोले हैं, वही कंपस में ही हमारे लड़कियों का 10th तक है नहीं
پہلے اردو میڈیم تھا، پھر کنڑا میڈیم کرے، اب انگلش میڈیم ہے وہ. تو وہاں کے بچے پورے وہیں پڑھتے ہیں. اب جو بڑے بچے ہوتے ہیں تو وہ باہر کالج کو جاتے ہیں, اچھا پوری نگرانی میں جاتے ہیں, ان کا پورا سروے ڈیلی اٹینڈنس کا سب اس کی بہت دیکھ ماشاءاللہ، بھال ہوتی ہے. وارڈنس ہیں, واچ مین ہے, ہر لحاظ سے ان کو حفاظت میں رکھتے ہیں. جی جی. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یتیم بچوں کو رکھتے ہوئے لوگ چندے وصول کرتے ہیں اور انہیں اچھا کھانا پینا نہیں دیتے, تو اکثر شکایتیں ملتی ہیں, اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ جو نان مسلم آرگنائزیشن ہیں ان کے تعلق سے یہ شکایت ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک مسلم آرگنائزیشنس ہیں اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں خوف خدا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی بچیاں ڈاکٹرز بنی ہیں, کئی نرسنگ میں شعبے میں گئی ہیں, میڈیکل فیلڈ میں گئی ہیں, تو کیا ری یونین تقریب ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ, کہ اکثر ہمارے ادارے جو ہے چندوں پہ جیتے رہتے ہیں, اور یہ زیادہ لمبا نہیں چلتا. ہمیشہ مانگتے رہنا, دینے والے بھی تھک جاتے ہیں, تو پھر کانفیڈنس بھی لوز کرتے ہیں لوگ. تو ہم لوگ جو ہے شروع سے بھی فاطمہ زہرا کا جو ہے ہمارا کمپس جو ہے اس میں ہم کمرشل شاپس بنا دیے ہیں. اچھا تو اس کی وجہ سے ہم کو انکم ہوتی ہے, ہمارے کو بہت زیادہ ہم ڈیپینڈ نہیں ہوتے ہیں, ہم ہمارا خرچہ ہم مینٹین کرتے ہیں. یہ مشورہ میں مدرسے والوں کو بھی دینا چاہتا ہوں بائی دی وے, کہ وہ لوگ بھی بہت سارے چھوٹے مدرسے تو خیر چندے پہ چلتے ہیں, مگر جو بڑے مدرسے ہیں جس کے پاس ایکرز آف زمین ہے, وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین کو کمرشل بنائیں اور چندے پہ کم سے کم آپ دار و مدار رکھیں. اب بہت سارے لوگوں پہ اب کانفیڈنس لوز ہوتے جا رہا ہے, خاص طور سے مدرسوں کے اوپر. تو میں یہ ان سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنی زمین کو اس طریقے سے کر کے سیلف سفیشینٹ بنائے, تو ایک لانگ پیریڈ تک آپ خدمت کر سکتے ہیں. جی جی جی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 8 بہنیں 4 بھائی ہیں, تو آپ لوگ بھی کنٹریبیوشن آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہوگا؟ الحمدللہ میرا جہاں تک خیال ہے 60 to 70% جو ہے ہمارا جو فنڈ آتا ہے وہ پورے خاندان, ہم بہت یونائٹ ہے الحمدللہ. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ میں جو آپ لوگوں میں محبت ہے وہ ایک پیسہ حرام کا نہیں کھلایا, تو اسی وجہ سے ہم بہت مل کے رہتے ہیں. پورے 80-90 کے قریب فیملی ممبرس ہیں, پورے لوگ اپنا زکوٰۃ, چندہ, صدقہ جو بھی ہوتا ہے وہ زہرا کو دیتے ہیں. اور اس کا مطلب بھی بیت المال کا یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو جمع کریں اور پھر اس کے بعد سروے کریں. سروے باقاعدہ ہم لوگ مسجد بھائی سروے کرتے ہیں, پھر غریب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کے گورنمنٹس کے کارڈز بناتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. یعنی سرکاری اسکیمات جو ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سیاست کے 2 بدو پروگرام کا سوال ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح شادیاں طے پاتی ہیں, اور بنا گھوڑے جوڑے کی شادیاں طے پاتی ہیں, اور جو اسراف ہوتا ہے, بے جا رسومات ہوتی ہیں, اس سے بھی یہ پاک ہوتی ہیں. تو بہرحال گلبرگہ میں بھی اس طرح کے پروگرامس آپ لوگوں نے شروع کیے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں, ایک تو منظور صاحب جو حیدرآباد کے, انہوں نے ہم کو ملایا تھا سیاست سے, ظہیر صاحب اور ان کے بڑے بھائی سے. اور پہلا ہم دو بدو پروگرام, زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر سے, ہاں جی وہ پہلا دو بدو تھا, بڑا ہم گھبرائے ہوئے تھے کیسا ہوگا, مگر آپ تعریف کرنا چاہیے, ظہیر صاحب پوری ایک ٹیم بس میں لے کے آ گئے, منی بس میں. یہاں کے اسٹاف کو لے کے آ کے ہم کو ہمت افزائی کیا, اور وہ اتنا شاندار پروگرام تھا پہلا. اور گلبرگہ کے لوگوں کو بھی ایک تشویش تھی کہ ہے کیا یہ, تو ہزاروں لوگ اس میں آئے, اور الحمدللہ اس کے بعد سے وہ سلسلہ چل رہا. اب ہم نیکسٹ مئی میں 11 مئی کو غالباً ہم اور ایک 9واں پروگرام رہے گا ہمارا دو بدو. شادی خانے میں کرتے ہیں, بہت سارے شادی خانے ہم کیونکہ ایک رہنے سے فری بھی دے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہزاروں لوگ آتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ ہزاروں لوگ وغیرہ بھی سب مکس آ جاتے ہیں, اطراف کے گاؤں کے ڈسٹرکٹ کے بھی آتے ہیں, NRS بھی آتے ہیں. تو ہم وہ چھوٹے رومس یہاں کا پورا کاپی کریں, ہم وہ چھوٹے روم بنا دیتے ہیں, جس کو کچھ جم جاتا ہے تو وہ روم میں جا کے آپس میں انیشل بات ہو جاتی ہے. تقریباً 70-80 کے قریب آپ آخری میں ہم کو یہاں تک بھی لوگ وہیں سلیکشن کرنے لگے, اناؤنس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو پیرنٹس رہتے ہیں وہاں ملتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے, اور سال بھر پھر ہمارے پاس بیت المال میں 1000-1500 کے قریب بایو ڈیٹاس ہیں, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں. تو انڈیا بیت المال ٹرسٹ کی جانب سے ہوتا ہے یہ پورا انڈیا بیت المال کا ہے. زہرا کا تو یتیم بچوں کا ہو گیا, یہ اب جو بول رہا ہوں میں آپ کو انڈیا بیت المال کے تحت ہی ہوتا ہے. اچھا, انڈیا بیت المال کے جو دیگر سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے. بیسک ہم زیادہ جو ڈالتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ کا فنڈ جو ہے پیر پہ ٹھہرانا مقصد ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم اسکالرشپس کو ہم بہت زیادہ, تقریباً گلبرگہ کے چھوٹے اسکول جو غریب اسکول ہیں ہر جگہ الحمدللہ ہمارا اسکالرشپ جاتی ہے, اور وہاں کے بچے کافی الحمدللہ, بعض تو ہم یتیم بچوں کو تو خاص پریفرنس دیتے ہیں, تو یہ اسکالرشپ کا ہو گیا. اس کے علاوہ پھر اولڈ ایج کے لیڈیز کو ہم کنٹینیوس ہر مہینہ ان کو وظیفہ اور راشن دیتے ہیں. پھر پلس جو ہے آپ کے میڈیسنس اور کچھ ایکس رے وہ نکالنا ہے تو غریب لوگوں کا وہ بھی نکالتے ہیں. اس کے علاوہ پیر پہ ٹھہرانے کے لیے جو ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کے تحت ہم موبائل ریپیئرنگ سکھاتے ہیں, 4 وہیل ڈرائیونگ سکھاتے ہیں,
اور فورک لفٹ ڈرائیونگ یہ پونا بھیج کے سکھاتے ہیں. کاسٹلی ہوتا ہے, 8 دن کا کورس ہے, رہنا کھانا سب دیتے ہیں. اب اس میں امیڈیٹ نوکری پہ چلے جاتے ہیں. اس کے تو 63 ہے وہ فیگر میرے پاس, 63 فورک لفٹ کے بچے الحمدللہ میکزیمم باہر چلے گئے یا کچھ بڑے سٹیز میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ. اور پھر یعنی آپ کے 4 ویل کے علاوہ اس طریقے سے آپ کو یہ سکھاتے ہیں سمجھے ہم لوگ. بہرحال ناظرین, اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیت ٹھیک ہو, ارادے نیک ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد کو تکمیل تک پہنچاتا ہے اور آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے. تو بہرحال جہاں تک آپ نے دیکھا کہ فاطمۃ الزہرا یتیم خانہ کھولا گیا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح محمد ناصر علی صاحب نے اس یتیم خانے میں صرف 5 بچوں کے ساتھ اس نے یتیم خانے کا آغاز کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی بچیاں وہاں پر یعنی شریک کی گئیں, پھر ڈاکٹرز بھی بنی ہیں, انجینئر بھی بنی ہیں, دوسرے یعنی نرسنگ کورسز بھی کیے ہیں, ٹیچرز بھی بنی ہیں. تو بہرحال یتیم و یسیر بچوں کے ساتھ اگر آپ رحم کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. تو بہرحال دوسروں پر رحم کرنے والا بنیے, کیونکہ یہ جو چیز ہے آپ کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران بناتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا, ان کے منہ میں حرام لقمہ نہیں دیا, اور اسی وجہ سے تم میں اتحاد و اتفاق ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں سرپرست حضرات ہیں یا والدین ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے والدین کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو جو ہے آخرت کی فکر کے اوپر توجہ دیں. دنیا تو ویسے رکشے والا بھی کما لے گا, کیسا بھی گزر جائے گی, اصل آخرت ہے آپ کی. تو آخرت پہ نہیں ماں باپ کی نظر رہنا, جس کی وجہ سے آپ بچوں کو اچھی تربیت کریں, دین دنیا دونوں سکھائے. ایسا نہیں کہ اسلام جو ہے دنیا کو نیگلیکٹ کرا ہے, اس میں بھی ٹاپ لیول پہ آپ کو جانا چاہیے. ساتھ میں آپ اگر مسلمان ہی باقی نہیں رہے تو آپ کا وہ پڑھنا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو آج کل بہت ہی بری حالت دیکھ رہی ہے کہ والدین ہی بہت پیچھے ہو گئے, تو بچوں کا حال تو اور بھی خراب ہو گیا. ابھی اور ایک جو ہم کر رہے ہیں GCGA بول کے چلا, گلبرگہ کیریئر اکیڈمک بول کے چلا رہے ہیں, جس میں ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ جابس میں ہمارے لوگ بہت کم جاتے ہیں, خاص طور سے ہمارے ایریا کے تو بہت ہی کم جاتے ہیں. تو ان کے اندر وہ شعور جگا رہے ہیں کہ بھی اس میں جائیے. ایک گورنمنٹ جاب میں جاتا تو آدمی 65 سال تک آپ کی نوکری چلتی رہتی ہے. آپ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ ملت کو مدد ملت کے لیے, کنٹری کے لیے, ہر ایک کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے پر کر کے ہم بہت مشکل سے اس کو چلا رہے ہیں. تو اس میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ حفاظ جو ہے, میں نے اعلان بھی کیا ہے کہ حفاظ کو ہم فری ٹریننگ دیں گے. ویسے تو نامنل چیریٹی پہ چلا رہے ہیں ہم, 1000 روپے فیس رکھیں مہینہ بچوں کو. تو ڈسٹرکٹ کے بچے آ رہے ہیں. حفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا ذہن ان کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پوری قرآن یاد کرتے ہیں. ہم ان کو امام موزن ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں, اور جہاں پہ سیلری بھی برابر نہیں ملتی. اگر وہ ہمارے حفاظ جو IPS KPS اس ٹائپ کے کلیکٹر تحصیلدار بننے تو کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ ذہن دیا. تو ادھر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں حفاظ کی کہ آپ آئیے یہ پہ یعنی کوچنگ لیجئے, انشاءاللہ آپ ضرور پاس کریں گے. اس کے بعد دلی جا کے آپ جامعہ ملیہ ہے, رحمانی ہے, ہر جگہ سے بھی آپ لیتے ہیں. انیشل ہم یہاں پہ آپ کو ٹریننگ دینے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظ کو آپ UPSC میں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. جی یہ بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی ناظرین, جہاں تک UPSC کا سوال ہے, اگر ہمارے بچے کلیکٹر بنتے ہیں, یعنی IAS آفیسر بنتے ہیں, IPS بنتے ہیں, IFS بنتے ہیں, IRS بنتے ہیں, تو یہ نہ صرف ملک کی خدمت کر سکتے ہیں بلکہ ملت کے لیے بھی ایک اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو بہرحال محمد اقبال علی صاحب نے جس انداز میں ان کا جو انڈیا بیت المال ٹرسٹ ہے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا, اور ہم چاہیں گے کہ وہ مزید سرگرمیوں پر روشنی ڈالیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ادارہ اگر اچھا چلتا ہے تو اس کے چلانے والے اچھے ہوتے ہیں. جی ان کی نیت اگر اچھی رہو تو ہر ادارہ اچھا چل سکتا ہے. جی قوم دینے کے لیے تیار ہے, صرف شرط ہے کہ آپ انہیں کام کر کے دکھائیں. جی تو ان کا کانفیڈنس گین کریے, بے حساب پیسہ آپ کو مل سکتا ہے. ہم نے تو میریکلز دیکھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کی ہیلپ کرتا ہے, کوئی کام رکا نہیں. اب یہ 18 سال سے ہم بیت المال چلا رہے ہیں, پیسہ کبھی ہم کو پرابلم نہیں بنا. آپ یقین مانیے بہت تھوڑا پیسہ آتا ہے, خاندان کا زیادہ رہتا, باہر کے لوگ بھی دیتے ہیں, اسپانسرز بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ, جیسا ڈرائیونگ فورک لیف ہے اسپانسر کرتے ہیں, دو بدو پروگرام اسپانسر کرتے ہیں لوگ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے, آخری میں پیسہ بچتا ہے سال کے. تو یعنی بالکل معمولی بجٹ پہ کام ہوتا ہے, مگر کام بے حساب ہوتا ہے الحمدللہ. جی تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قوم میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جی وہ بھی کرنا ہے, اور چلانے والوں کی نیت بہت اچھی رہنا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ برابر کامیاب کرے گا آپ کے ادارے. اچھا, جہاں تک صلاحیتوں کا معاملہ ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو ہونہار بچے ہیں, جو ہماری نئی نسل ہے, ان میں صلاحیتوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اچھی طرح تجربات ہیں, اچھے مشاہدہ بھی ہے آپ کا. آپ تو خود دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہے ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی. میں اپنا اندازہ تو ہے کہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں. صرف ان کو ڈائریکشن کی اور
انفارمیشن کی بہت کمی ہے جی جی کہ کیا گورنمنٹ کی اسکیم ہے, کیا کیا چیز پڑھے تو کیا آتا. اب ہمارے گلبرگہ میں آپ دیکھیں گے انجینئر ڈاکٹر, لڑکی ہو لڑکا ہو غریب ہو امیر سب اس میں جاتے ہیں, جبکہ 50 چیزیں یعنی میڈیکل سے لنک ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے تو بہت اچھے اسکیمس ہیں اس کو ہم ٹیپ ہی نہیں کرتے, ہم معلوم ہی نہیں ہمارے کو لوگوں کو. اور یہ ہمارا ہم جیسے اداروں کا کام ہے کہ ہم لوگوں میں شعور جگائیں. تو ہم لوگ جو ہے مسجد وائز سروے کر رہے ہیں اب, ٹھیک ہے, ہمارے بچے اسٹاف ہے الحمدللہ, تو سروے کر کے ان کے ڈاٹا جمع کر رہے ہیں ہر مسجد کا, ان کو ہی دے رہے ہیں وہ ڈاٹا. ہم اس میں ایڈمن ہم کے طور پہ بھی رہتے ہیں, ہمارے جتنے بھی اسکیمس آتے ہیں اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. اب میرے پاس دیکھیے آپ تقریباً لوگوں کے واٹس ایپ بنا کے, ڈاکٹر سے لے کے میٹس کام کرنے والوں تک میرا, ڈرائیورس تک میرا واٹس ایپ ہے. جیسا جو اسکیم آتی میں ڈال دیتا ہوں, تو اچھی خاصی پبلسٹی گلبرگہ میں ہو جاتی ہے. یعنی سوشل میڈیا کا استعمال آپ بہت اچھا کریں. واٹس ایپ کا میں زیادہ کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے, جیسا کہ سیاست نے کئی ایک فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں, خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ پولیس میں جو بھرتیوں کا معاملہ ہے, تقریباً 1100 بچوں کی جو مسلم بچے ہیں ان کی بھرتیاں عمل میں لائی گئی ہیں, سیاست کی جانب سے ٹریننگ دی گئی. تو اس طرح کی کچھ ٹریننگ آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے؟ ہاں صحیح بولے تو یہ ڈائریکشن یہاں سے ہی ملا ہم کو, ہمارے منظور صاحب کے تھرو, اور جو ہمارے ظہیر بھائی تھے ان سے بہت سارے ڈائریکشنس ہم کو ملے. بہت ہم اس سے صحیح بتانے میں بہت زیادہ ہم کو نہیں اس سے فائدہ ہوا ہے. تو یہاں سے پورے انفارمیشن ہمارے منظور صاحب دیتے رہتے, پھر اس حساب سے ہم ہمارے وہاں کی پالیسی ہم بنا کے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک چراغ کے طور پہ کام کر رہا ہے سیاست کا, تو میں سمجھتا ہوں. اچھا جو ان نون ڈیڈ باڈیز ہوتے ہیں, لاوارث تو نہیں کہہ سکتے, نامعلوم جو لاشیں ہوتی ہیں ان کی تدفین و تجہیز و تکفین کا یہاں انتظام کیا جاتا ہے, تو کیا گلبرگہ میں آپ لوگ اس طرح کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں, البتہ ایک شیرنی فروز بول کے ہیں, ابھی ریسنٹلی انتقال ہو گیا, تو انہوں نے ایک ٹیم تیار کرے اپنی, تو جو بھی رہتا ان کے پاس جاتے ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا وہ, مکے میں انتقال ہو گیا ان کا. تو یہ کام وہ لوگ کرتی ہیں, پوری ٹیم کرتی ہے. لیڈیز میں تو وہ بہت سارے اور بھی جی آئی او کے بچیاں ہیں, یہ لوگ جو ہے نہلانے کرنے کا وہ پورا انتظام وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا انڈیا بیت المال ٹرسٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے 30 ایکڑ زمین کا جب آپ نے ذکر کیا ہے, تو کیا اس پر جو مستقبل کے منصوبے ہیں اس بارے میں روشنی ڈالیں تو بہتر رہے گا. ہاں پورا پلان ہے, یہ لڑکے لڑکیوں کا پورا ایجوکیشن سینٹر ہب ہو, وہ پہ ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کی شکل ہو. ٹیکنیکل جو, کیونکہ ٹیکنیکل میں بتایا نا ہماری قوم ٹیکنیکل میں بہت زیادہ ہے, تو وہ بھی رہیں گا. باقی کا ایک پورا کمپاؤنڈ ایک کیمپس بن جائے گا. ایگزیکٹلی, تو وہ پورا ہے, اور اچھے پیمانے پہ پلان کریں. آدمی پلان کرنا ہے, ایگزیکیوٹ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. نیت کے اوپر انشاءاللہ وہ بڑا پروگرام ہے, کام شروع ہو گیا الحمدللہ. بہرحال ناظرین, جہاں تک آپ دیکھیں گے ماں باپ کا سوال ہے, تو جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے اور ماں باپ کی سرپرستی میں کام کرتا ہے, ان کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاشرے میں عزت اور سرخروئی بھی عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال محمد اقبال علی صاحب ہوں یا ان کی جو بھائی بہنیں ہیں, ان کی جو کامیابی ہے اس کا راز ان کے ماں باپ کا خلوص ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمد ناصر علی صاحب سابق سیکشن, جب آپ کے والد صاحب جس انداز میں یہ پودا انہوں نے لگایا تھا, اور لیکن ہم ناانصافی کرتے ہیں اگر ہم ان کی والدہ کا نام نہ لیں یا ان کا حوالہ نہ دیں. تو بہرحال عائشہ بیگم, ان کی والدہ مرحومہ کو کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے جو خاندان کو یعنی ایک ملت کی ترقی کے لیے ترغیب دی, وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو بہرحال جہاں تک ہمارے پروگرام کا سوال ہے, ہم اپنے پروگرام کے آخر میں ہماری اپنی روایت رہی ہے کہ اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان کا ایک میسیج ملت کے نام ضرور لیتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ محمد اقبال علی صاحب ملت کے نام کوئی میسیج دیں. میں تو کیونکہ ہم بیت المال چلاتے ہیں, تو میں تو ملت کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے ایسے اداروں میں جمع کریں, تاکہ اجتماعی طور سے جو سنت ہے وہ کریں. اور ان کا کام ہے اداروں کا کہ آپ سروے کر کے مستحق تک لوگوں کو پہنچائے, یہ کریں. دوسرا, بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں, بہت حالات خراب ہیں. اگر بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو یہ عذاب بنیں گے آپ کے لیے بعد میں جا کر. تو بچوں پہ زیادہ سے زیادہ دینی ماحول میں ان کو بھیجتے رہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اور یہ دینی جماعتیں ہیں یا جو بھی ہے, جو بھی جماعت ہے سب اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہر جماعت کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ہر جگہ پہ آپ جس کو جہاں جمتا ہے جانا چاہیے. دینی ماحول کو آپ کریٹ کریں, ورنہ آپ کی اپنی آخرت بھی خراب ہوگی, دنیا بھی خراب ہو جائے گی. بہت ہی پیارا میسیج تھا. اور جیسے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. محمد اقبال علی صاحب نے غیر معمولی انداز میں, جس انداز میں کہا ہے کہ کوئی مسلک نہ دیکھیے اور نہ ہی کوئی جماعت دیکھیے, بلکہ مقصد دیکھیے. اور یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں پورے دین کا کام کر رہی ہیں, دین سے جڑیے, دین کے بغیر آپ نامکمل رہیں گے. بہرحال ناظرین, اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.